बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ तो आज इंतहाई इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है, वो बैठक है इस्तांबुल के अंदर, वो बैठक जिसके अंदर ये डिसाइड होना है कि आर होगा या पार होगा, मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल होगा या फिर जंग की तरफ जाना पड़ेगा। और इसी हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंदिया दे दिया है कि अगर तो अफगानिस्तान ने किसी भी तरीके से दहशतगर्दी का साथ दिया तो फिर यहां से भी हॉकिश अप्रोच होगी। फिर जाएगी, सुने जरा। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। नहीं, वो अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। अब एक तरफ यह मामला है कि अफगानिस्तान से बातचीत होनी है, तय पाना है मामलात को। अब बातचीत से तय पाएगा या किसी और तरीके से तय पाएगा, यह एक अहम सवाल है। एक बात और भी तय है कि आप अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं लेकिन हमसाए तब्दील नहीं कर सकते, और यह बात अफगानिस्तान को भी पता है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, एक ऐसा मुल्क जिसकी पानी तक रसाई पाकिस्तान की तरफ है। अफगान ट्रेड इस टाइम पर मुअत्तल है, तमाम राहदारियां इस टाइम पर बंद है, बॉर्डर इस टाइम पर बंद है, जिसकी वजह से सरहद पार इधर भी उधर भी दोनों तरफ खड़े ट्रक जो ट्रेड के हैं वो इस टाइम पर सड़ रहे हैं। पाकिस्तान रिक्यूपरेट कर जाएगा, अफगानिस्तान के लिए रिक्यूपरेट करना मुश्किल है, इसीलिए क्या होगा ये एक अहम बात है। लेकिन सबसे अहम सूबा इस टाइम पर इस सारे मामले के अंदर केपीके, और केपीके की नई सीएम या नई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत की बातचीत तो हुई। वजीर आजम साहब ने सीएम को यह भी बताया कि हम आपके साथ बात करने को तैयार, काम करने को तैयार, हम कोऑपरेट करेंगे। सीएम साहब की बातचीत भी वो बड़ी अच्छी हुई। उन्होंने कहा इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दीजिए, लेकिन उसके बाद मामला जरा कशीदा हो गए। ना मुलाकात हुई, ऊपर से धरना हुआ, और मुलाकात होने की बात भी नहीं। कल राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि उनको जरा वो आसमानों पर थे, उनको जमीन पर लेकर आना था। अब जमीन पर आ गए हैं तो मुलाकात भी हो जाएगी, और उन्होंने दिन भी दिया था कि सैटरडे संडे छोड़ के मंडे ट्यूसडे के अंदर हो सकता है उनकी मुलाकात हो जाए। सुहेल आफरीदी साहब ने कुछ फरमाया, वो कहते हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुने, हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेंगे। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बशमूल मर्ज अजला, इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा, सूबाई हुकूमत पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। जो 550 अरब रुपए अभी तक मर्ज अजला का बकाया है वो हमें फिल फोर जो है दिया जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें वीक नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमें सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। तो ये हक की बात की जाए तो यहां बहुत सारे सवालात शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट कही है ना, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे पहले कुछ और बात समझी जा रही थी। इनको टार्जन भी कहा जा रहा था, राना सनाउल्लाह साहब ने भी टार्जन का लफ्ज इस्तेमाल किया सुहेल आफरीदी साहब के लिए। ये वाली सारी सिचुएशन अब हमारे सामने है। सो क्या अब सोल्यूशन की तरफ है और सिर्फ सियासी जमाखर्च, सियासी बयानात रहेंगे या नहीं? इसी के साथ कश्मीर में मामलात बड़े तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, पासा पलट रहा है। पीपल्स पार्टी ने डिसाइड किया अब हम अपना प्राइम मिनिस्टर लेकर आएंगे, अपनी हुकूमत लेकर आएंगे। उसके बारे में भी बात करेंगे एंड ऑफ दिस सेगमेंट। लेकिन सबसे पहले जरा सियासत की तरफ चलते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस टाइम पर इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हसन मुर्तजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो पीटीआई के साबिक, लेकिन अब पीटीआई उनको कबूल नहीं करती, वो पीटीआई को कबूल करते हैं या नहीं करते, दैट्स अ होल डिफरेंट डिबेट राइट नाउ। मरवत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। बट सबसे पहले हसन मुर्तजा साहब, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत लाने का, और पंजाब के गवर्नर भी जाकर केपीके में कहते हैं कि हमारी कोई बहुत ज्यादा कोई मुमासलत नहीं है पीएमएलएन के साथ, ये कुछ पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे चल रहे हैं। कोई दरारें बढ़ने लगी हैं या फिर ये सारी चीज जो है आपस में तयशुदा है? क्योंकि पीएमएलएन की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गई थी कि हम लोगों ने जो अभी एजेके के प्राइम मिनिस्टर उनको सपोर्ट करके गलती की है। देखिए, बहुत शुक्रिया अनिका, आपने ये काफी दिनों से डिबेट शुरू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर जो इत्तेहाद है वो एक रिटर्न मुआहदा उसमें मौजूद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा अपनी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटीज में भी
اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اس میں ڈیلے ہوئی، نہ ہو سکا، کیا وجوہات ہیں وہ ابھی زیر بحث ہیں، چل رہی ہیں، دیکھیں گے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے اکٹھے بیٹھنے کا، وہ صرف اور صرف وہی بات ہے کہ پاکستان کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہیں، اور جو چیلنجز ہیں آج وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ان کو میٹ کرنا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ہم اکٹھے چل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عادتیں جو ہیں جب ملتی ہیں تو ان کی غلط فہمیاں اور ساری چیزیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. لیکن چند ایک عناصر ایسے ہیں جو ان چیزوں کو کوئی میڈیا میسجنگ کر دی، کوئی اس قسم کی یہ کون سے عناصر ہیں حسن چیزیں صاحب؟ یہ کون عناصر ہیں؟ پی ایم ایل این سے عناصر ہیں، آپ کی طرف سے عناصر ہیں، کوئی بیچ میں کوئی اور؟ ہو سکتا ہے کچھ ہماری طرف سے ہو، کچھ ادھر سے ہو. میں کوئی صرف ان کو بلیم نہیں کرتا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کچھ شاید ہماری طرف بھی کوئی کمی کوتاہی ہو، ادھر بھی ہو. لیکن اس وقت یہ جو انیکا چیز ہے کہ ہم ساروں کا اکٹھے چلنا وہ ہے ضروری. میرے جتنے دوست بھی بیٹھے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی پچھلی کوئی 1.5 دہائی سے یا تقریباً 2 دہائیوں سے کوئی حالات نارمل نہیں ہیں ہماری سیاست کے. ہم بالکل انتشار کی طرف، دن بدن انتشار کی طرف ہی بڑھتے جا رہے ہیں. اور وہ آپ مذہبی جماعتیں دیکھ لیں، ان میں بھی، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی، ہر طرف جو ہے نا ایک انتشار ہے ملک کے اندر. پھر جغرافیائی صورتحال اس قسم کی ہے ہماری کہ ہمارا اکٹھا رہنا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، حالات بہتر ہوں گے، اپنی اپنی سیاست کریں گے. جہاں تک ان ساری چیزوں کے اندر رہ کے اپنی جماعتوں کے لیے یا اپنی حکومتیں بنانے کے لیے اس کا جمہوری انداز ہونا چاہیے، جمہوری طریقہ کار ہونا چاہیے. اب جمہوری طریقہ کار سے سائڈ پہ کریں گے. سینیٹر عفنان صاحب، یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے آپ لوگوں نے بھی کہہ دیا نا غلطی ہو گئی، نہیں صحیح، ہم لوگوں نے سپورٹ کیا. یہ بات پہلے بھی زیر بحث آئی تھی جب کشمیر کی گورنمنٹ بن رہی تھی، اس ٹائم پر بھی اس چیز کے اوپر نوک جھوک ہوئی تھی، یا نوک جھوک کہہ لیجئے یا ڈفرنس آف اوپینین کہہ لیجئے. اس ٹائم پہ آپ کو کیا نظر آ رہا تھا جو اب آپ کو وہ کشمیر کی قیادت میں نظر نہیں آ رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے وہاں پہ جو ہمارے آزاد جموں کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن اگر نو کانفیڈنس موشن لائی جاتی ہے تو پھر ہم ظاہر ہے پھر ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے اور ہم اس سے علیحدہ ہو جائیں گے. یہ بات ہے. اب اگر کوئی اس میں تبدیلی لانا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر تو پھر یہ تو ہم نے تو جس چیز کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ ہلکی پھلکی تھپکی نہیں ہے آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے. اگر دیکھیں پیپلز پارٹی اگر اپنا ان کا کوئی اور پلان ہے تو ظاہر ہے ہم اس جو بھی پلان ہوگا اس کا حصہ ہم ان کے مطابق ہم نہیں بنیں گے ابھی ایٹ لیسٹ. لیکن آپ لوگوں کو ریگریٹ نہیں ہے پرائم منسٹر اے جے کے بارے میں؟ آپ لوگوں کی طرف سے سچویشن ایسی تھی کہ آپ مجھے بتا دیں وہ کیا سچویشن تھی جب وہاں پہ حکومت آئی ہے، اور پھر وہ حکومت کتنے عرصے چلی، پھر وہ ختم ہو گئی، پھر ایک اور وزیر اعظم آیا وہ ختم ہو گیا، پھر یہ تیسرا. تو اب وہاں پہ اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ استحکام ہو وہاں پہ، اور وہاں پہ کام جو ہے وہ معاملات چلتے رہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ تھے. کہتے ہیں ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ استحکام ہی ہو، اور الیکشن بھی اتنا دور نہیں ہے ابھی، آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ انشاءاللہ اس میں پھر اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی پھر تھوڑے دن انجوائے کرنے دے پیپلز پارٹی کو. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ کہ اگلے الیکشنز میں دیکھیں گے پھر کیا کرنا؟ وہ تو ظاہر اگلا الیکشن تو اپنا اپنا ہی ہوتا ہے. مطلب یہ پراپر پلاننگ ہے آپ لوگوں کی کہ پیپلز پارٹی کو خوش ہونے دیں ابھی کے لیے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا خوش ہونے دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن، جو ہمارا ایک بڑا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور ہم نے کافی 18 ترمیم ساتھ کی ہے، ابھی یہ حکومت ساتھ بنائی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات ہمارے آگے افہام و تفہیم سے چلیں. ٹھیک. اچھا شہر افضل مروت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، میں ان کی طرف بھی جاؤں گی، لیکن فیصل راٹھور صاحب ہیں جو امن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات تھے اس کے اندر بھی وہ موجود تھے، اور ابھی کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ بھی آبویسلی کابینہ کا حصہ بھی. فیصل راٹھور صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ابھی مجھے بتائیے گا اب جب یہ ڈیسیجن ہو گیا ہے یا ایٹ لیسٹ اب نو کانفیڈنس آ رہا ہے تو پرائم منسٹر کس کے بننے کے چانسز ہوں گے کشمیر میں؟ شکریہ انیکا. میں تھوڑا سا آپ کو اختصار کے ساتھ ایک ادمن میں سمجھاؤں گا. بیسکلی آزاد کشمیر میں کولیشن حکومت ہے جس کو فارورڈ بلاک کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نون نے مل کر سپورٹ کیا تھا، اور اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ ان کا تعلق بھی فارورڈ بلاک کے ساتھ ہے. لیکن موجودہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک شدید قسم کا بحران پیدا ہو گیا ایکشن کمیٹی اور دیگر معاملات کے حوالے سے، جس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا کشمیر 2-3 دفعہ ایسی حالات بن گئے کہ وفاقی حکومت کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے اور کشمیر تقریباً پورا کا پورا بند ہو گیا.
تو ایک طرح سے وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس حالات میں کافی وہ بیک فٹ پر گئی، اور اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل پروسیس کو کیا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ اس وقت پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو وہ اپنی حکومت بنائے، اور اس والے سے شہباز شریف کے ساتھ پریزیڈنٹ پاکستان کی گفتگو بھی ہوئی، اور ان سے کہا بھی کہ ہم کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا فیصلہ تو ابھی پارٹی قیادت نے کرنا ہے کہ وہ کس کا نام پرائم منسٹر کے لیے دیتی ہے، لیکن یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کر لیا ہے کہ وہ اگلے 2 سے 3 دن میں اپنا پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا پرابیبلٹی کیا ہے فیصل صاحب؟ پرابیبلٹی کیا ہے؟ کس کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز زیادہ ہیں؟ نام کس کی گردش کر؟ ابھی نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اس کے امیدوار ہیں، اسپیکر صاحب بھی ہیں، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی قیادت کی طرف سے جس کا نام بھی آیا میرے خیال میں وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، کیونکہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، اور یہ صرف حکومت بنانے کی بات نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کر چلانے کے لیے یہ کوشش اور کاوش کی جا رہی ہے، چونکہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جس طرح کے حالات ہوئے ماضی میں اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی کہ جب سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ارریلیونٹ ہوئی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہیں اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا۔ سو اب اگر یہ چینج آتی ہے کیا گارنٹی ہے کہ لوگوں کو صحیح سے ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیے ہر بار نئی ڈیمانڈ آئے گی؟ دیکھیے آسان تو نہیں ہے، جماعت کی بات نہیں ہے، ہم تو ابھی یہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنا مسلم لیگ نون پاکستان میں ہم نے نون کو ووٹ دیا، حکومت ملائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، نون کے پاس یہ آپشن ہے، وہ ووٹ دے کر ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے، تب بھی ووٹ نہیں دینا چاہتی تو پیپلز پارٹی کے پاس اپنے نمبرز پورے ہیں۔ باقی پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ایک عوامی قسم کی جماعت ہے، وہ ان کو عوامی طریقے سے ڈیل کرے گی، کیونکہ یہ جو چیزیں جو معاملات تھے یہ کوئی ایسے نہیں تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کو شاید دیر سے اور تاخیر سے کرنے کی وجہ سے چیزیں یہاں تک پہنچی کہ جن کو اب روکنا شاید ممکن نہیں رہا بغیر کسی سیاسی پروسیس کے۔ ٹھیک، فیصل راٹھور صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ آپ نے اپڈیٹ اچھا مروت صاحب کے ساتھ ہمارا ذرا کنیکشن نہیں اسٹیبلش ہو پا رہا، دوبارہ کوشش کریں گے، بٹ اینی ہاؤ آپ نے سنا آپ کے پاس آپشن ہے، انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا نا، جیسے حسن مرتضی صاحب کی جماعت نے، فیصل راٹھور صاحب کی جماعت نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا، سپورٹ کر کے آپ لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، کابینہ میں نہیں بیٹھے ہیں، کابینہ والا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری نہیں لینی، آپ لوگ بھی یہ کر لیں، وائی ناٹ؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ چند مہینے رہ گئے نئے الیکشن میں، آپ بار بار چند مہینوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو ارادہ یہ لگ رہا ہے۔ نہیں تو وہ تو ٹینیور ختم ہو جائے گا نا اسمبلی کا، تو پھر آپ مطلب ابھی یہ سارا کام کرنے لالی پاپ ہے پھر یہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ کام کرنے کا ہماری پارٹی کے مطابق اس کا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، تو یہ بہتر یہ کہ سسٹم کو چلنے دیں، اور جب الیکشن آئے گا پھر جو عوام جس کو ووٹ ڈالے، جو صدر صاحب نے بتایا ہے وزیر اعظم سے ڈسکس کیا، تو وزیر اعظم نے گو ہیڈ دیا یا نہیں دیا؟ کیا میں نے آپ کو بتا دیا واضح طور پہ، اگر نو کانفیڈنس موشن ہوئی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، بالکل واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اوکے دیٹ میک سینس۔ حسن مرتضی صاحب، کشمیر کے اندر یہ سچویشن ہے کہ نہیں سپورٹ کرنا پی ایم ایل این نے، تو اس کے کیا کوئی امپیکٹ پنجاب میں یا وفاق پہ پڑ سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، یا کوئی آف دا ریکارڈ بیکلیش؟ دیکھیں بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں تو یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ ہمیں سپورٹ نہ کریں، اور ہم اپنے آپ سے اس قابل ہوں کہ ہم اپنے نمبرز پورے کر کے اور ہم اپنی حکومت بنائیں۔ اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم کوئی ہمارا مرجر نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی پارٹیاں ایک دوسرے میں ضم کر لی ہیں، آپ نے تو ان کو اپنی سیاست کرنی ہے۔ حسن صاحب آپ نے تو ان کو اچھوت ٹائپ ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ کرے ہمیں نہ ہی سپورٹ کریں۔ نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا، میں دیکھیں میں آپ کو میں نے کہا کہ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہوں گا، دیکھیں ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس میں ہماری پارٹی کا لاس ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا حسن صاحب آئی ایم سوری ہم کریں گے شارٹ، مروت صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ اسٹیبلش ہو گیا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ویڈیو پہ نہیں ہو پا رہا، لیکن مروت صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ مروت صاحب یہ نئی کے پی کے کی گورنمنٹ، ایک تو کشمیر اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مسئلہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب کا ایک الگ جو ہے وہ ایشو چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی خیرات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کے پی کے کا حق چاہیے، ہم لوگوں کو، ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بھی فیصلے ہوں گے حکومت کے ساتھ ہوں گے، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ۔ پروونشل گورنمنٹ کی کابینہ تو ابھی بنی نہیں ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک بنے گی بھی نہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پی کے کو چلتے ہوئے؟ پھر
بہت شکریہ. کے پی میں اب ایک آئینی بحران بن چکا ہے، کیونکہ حکومت صرف وزیر اعلیٰ کا نام نہیں ہوتی ہے. آئین اور قانون کے تحت حکومت خیبر پختونخوا جو ہے کابینہ کے پی کو کہا جاتا ہے، اور کابینہ ہے ہی نہیں. تو لہذا یہ آئینی بحران جو ہے وہ صرف ایک میٹنگ کے محتاج ہے، اور میٹنگ نہ دینا اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن نقصان جو ہے کے پی کے لوگوں کا ہو رہا ہے، پورا نظام جام ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج شاید میں نے کئی بیان دیکھا رانا ثنا اللہ صاحب کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منڈے تک شاید میرے پروگرام میں ہی بات ہوئی تھی. شیر افضل مروت صاحب کل رات کو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ سیٹرڈے سنڈے ختم ہو جائے تو منڈے ٹیوزڈے کو ملاقات ہونے کے امکانات ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا آسمان پہ جو پاؤں تھے سہیل آفریدی صاحب کے ان کو ذرا زمین پہ لے کر آنا تھا، تو دیٹ واز دا پرپز. میرا خیال ہے زمین پہ ملاقات نہ دینے سے جو ہے کسی کو نہیں لایا جا سکتا ہے. یہ ایک سال بھی نہ دے تو نقصان تو عوام کا ہے، سہیل آفریدی کا ذاتی نقصان تو نہیں ہے. اور ذمہ داری کس کی ہوگی مروت صاحب؟ اگر نقصان کے پی کے عوام کا ہوتا ہے، الیکٹڈ پی ٹی آئی ہے، تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے وزیر خان سے ملے، پی ٹی آئی میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے. پی ٹی آئی کی اسٹرکچر یہ ایسی ہے کہ یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ خان ہی لیتا ہے. صحیح. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سہیل آفریدی اپنے تئیں کابینہ بنا دے. تو لہذا یہ ان کی ملاقات جو ہے، اور پھر بانی چیئرمین ہے، اس کی پارٹی کی حکومت ہے. میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس طرح اس کو بنایا گیا. خیر سگالی کے جذبے کے تحت ملاقات پہلے ہی ہونی چاہیے تھی. وہ تو ابھی نامینیٹ ہوتی اس پہ بڑے عجیب فتوے جاری ہو گئے. بہرحال میں خود تو مفاہمت کا خواہش مند ہوں، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی میری یہی خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے، مفاہمت کی طرف بڑھے. اور یہ ملک جو ہے یہ سیاسی طور پہ بھی انتشار کا شکار ہے، امن و امان بھی مفقود ہیں، سرحدوں پہ جنگیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ایک اور سائڈ پہ افہام و تفہیم نہیں ہے مروت صاحب، آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے قریبی تھے تو آپ کو پی ٹی آئی میں بڑی اپوزیشن فیس کرنی پڑی. اب آپ کے حالات پاکستان تحریک انصاف سے کیسے ہیں، یہ بتا دیں ذرا جلدی سے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف دو الفاظ میں گزارش کر دوں. اگر کشمیر کی طرح یہ احتجاج کر سکتے ہیں تو پھر ان کے تمام مسائل کا حل ہے، پھر جو ہے یہ حکومت گھٹنے ٹیکے گی. لیکن اگر اس طرح کا احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، جس کا ہونا فی الوقت مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر کوئی بھی احتجاج جو ہے وہ کے پی میں بھی پی ٹی آئی کو حکومت سے محروم کر دے گی. دیٹس آل. کے پی میں حکومت سے محروم کر دے گی تو کون آئے گا مروت صاحب؟ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں افنان اللہ صاحب، یہ آ جائیں گے. ہاں سینیٹر افنان اللہ صاحب. اور مرکزی حکومت جو ہے ایمرجنسی پروکلیم کرے گی، کیونکہ حالات تو اس طرف جو ہے. گورنر راج؟ جی گورنر راج مطلب مروت صاحب ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں. ایمرجنسی تو گورنر راج نہیں. اوکے میں ذرا یہ آپ کی بات کا جواب لے لوں سینیٹر صاحب سے. سینیٹر صاحب ایسے کوئی ارادے ہیں؟ دیکھیے یہ آپشن موجود ہے، مگر آپشن موجود ہے، رہتی ہے ہمیشہ. آپ اس کو ویل تھاٹ آؤٹ طریقے سے لے کے جا رہے ہیں آگے یا نہیں؟ دیکھیں یہ لاسٹ ریزورٹ ہوگا اگر ہوا بھی تو. یہ ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اتنے خراب ہوں کہ وہاں پہ ایمرجنسی لگائیں. تو ملاقات کرا دے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں معاملات ملاقات کرانے سے کبھی بھی آج تک ٹھیک ہے. آپ پھنسا رہے گا سارا کابینہ پھنسی رہے گی. پچھلے آپ 1.5 سال کے پروگرام اٹھا لیں، ہر دفعہ کوئی ایک ان کی شرط ہی ہوتی ہے، یہ کرا دیں، یہ ملوا دیں، یہ دے دیں. اس سے زیادہ تر شرطیں جو رہی ہیں پچھلی وہ ملاقاتوں والی رہی ہیں. نہیں ملاقاتوں کے علاوہ بھی بہت ساری شرطیں رہی ہیں ان کی، بہت ساری اور بھی. کیا شرطیں؟ کون سی ایسی شرط تھی جو مانی نہیں جا سکتی تھی؟ نہیں بہت ساری نہیں مانی جا سکتی. وہ کہتے ہیں جی سارے کیسز ختم کر دو، ہمارے سارے لوگوں کو باہر نکال دو 9 مئی کو پیچھے. لیکن اس کی وجہ سے معاملات رکے نہیں تھے نا سینیٹر صاحب. ابھی اس ٹائم پر کابینہ نہیں بن رہی ہے کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی خان صاحب سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ ان کو اس بات کا ملا ہے کہ وہاں پہ عوام کے مسائل حل کریں. اس لیے نہیں ملا کہ آپ وفاق کو بلیک میل کریں کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہماری بات مانو. اب یہ گاڑیوں والی بات آپ مجھے ایک بات بتائیں، 6 سے 7 کروڑ روپے کی ایک گاڑی تھی وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ واپس بھیج تھی. تو بلوچستان والوں کو مل گئی ہے. بات یہ کہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کو 18 کروڑ روپے کی 20 کروڑ روپے کی گاڑیاں دی ہیں، آپ وہ واپس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سن لیں میری ایک گزارش، اس کے بعد جو انہوں نے اپنی گاڑیاں خریدی ہیں وہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ والی ہیں.
مطلب آپ کوئی زندگی گاڑیوں کا کمپٹیشن کیوں چل رہا ہے مجھے تو نہیں میں نہیں، یہ بات ہی غلط ہے. یہ ہر چیز کے اندر نا بیانیہ کھیلنے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ جو عوام ہے نا اس میں کروڑوں کی گاڑیاں ہونی نہیں چاہیے معذرت. نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ سیکیورٹی ہے نا ان کی. آپ نے B9 لیول پہ B8 لیول پہ گاڑی کو بوم پروف کرنا ہے تو آپ کہاں سے سستی گاڑی لے کے کریں گے؟ پر ایٹ دا سیم ٹائم سینیٹر صاحب جب عوام مر رہے ہیں نا تو پھر سیاستدانوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ سیاستدانوں کے لیے نہیں تھا، یہ پولیس والوں کے لیے، پولیس والوں کے وہ بیچارے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. نہیں تو ان کے لیے تو آپ کو اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہونا چاہیے. آپ کو CM-KP کے ساتھ کوآپریٹ کر کے چل رہے ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے بلٹ پروف ویسٹ دی ہیں، ان کو ویپنز دیے ہیں، ان کو گاڑیاں دی ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ انہوں نے یہ بیسیکلی ہر چیز پہ تماشا بناتے ہیں. ان کو اپنی پولیس کی فکر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وفاق نے نہیں 3 صوبوں نے خیبر پختونخوا کے علاوہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو 600 ارب روپے اوپر دیے ہیں ان کے بجٹ سے پچھلے 10 سال میں. آپ مجھے بتا دیں نہ وہاں پہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اتنی کہ یہ اپنے لوگوں کو بچا سکیں، نہ وہاں پہ انہوں نے ویپنز ان کو پروکیور کر کے دیے، نہ نائٹ ویژن گوگلز ہیں، نہ کوئی ڈرونز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو کہاں گئے وہ 600 ارب روپے؟ آپ یہ بتائیں. نہیں سوال ہے نا یہ پوچھنے والا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گاڑیاں نہیں چاہیے واپس، تو جو دیے ہیں اس کا کیا بنا ہے؟ اس کا کوئی حساب ہمیں دے. باقی صوبوں نے اپنے پیسوں سے دیا ہے. وہ نہیں ہے کہتے کہ یہ وہ تھا. انڈرسٹینڈ، لیکن وہ کمیٹڈ تھا نا. وہ کمیٹڈ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم نے کرنا ہے. لیکن یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ یہ ادھر کے عوام کو بھی جواب دے اور ہمیں بھی جواب دے کہ بھئی آپ نے کیا کیا. حسن صاحب سے مجھے پوچھنا ہے، حسن صاحب یہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب سے CM-KP نے بولا سہیل آفریدی نے کہ میری ملاقات کر دیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، کابینہ ابھی تک نہیں بنی. ایز سچ حکومت KPK میں نہیں ہے، صرف CM ہی CM ہے. تو مجھے بتائیے گا کیا اسی طریقے سے چلنا چاہیے آپ کے اتحادی، یا پھر آپ کے اتحادیوں کو ملاقات کرا دینی چاہیے؟ اور اگر آپ کے اتحادی ملاقات کرا دیتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا یا معاملہ جھو کا تو ہی رہے گا؟ دیکھیں انیکا، 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ان کی جماعت ہے، اگر وہ ملاقات کرتے ہیں تو کرنے دیں، کیبنٹ بنے، آگے کام چلے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ ہر جگہ پہ مشروط چیزیں کرتے ہیں. اب پیچھے دیکھیں جب افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں جا کے آپ کا مسئلہ حل کروا دیتا ہوں، میں یہ کر لوں گا. کوئی باہر سے کوئی پریزیڈنٹ آ جائے وہ کہتے ہیں بھی ہم ڈی چوک آئیں گے وگرنہ ہماری ملاقات کروا دو. کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو، یہ ان کو بھی رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی حکومت بننے کی ضرورت ہے. وہ بھی اس طرح نہ کریں کہ وہ جو بھی کہیں نہ ہی کرنی ہے اور وہ ہمیشہ ہر چیز مشروط کرے. دونوں طرف سے جو ہے وہ رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب سے اگر سہیل آفریدی مل آئیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، اور نہیں ملیں گے تو تب کون سی قیامت آ جائے گی. مطلب آئیدر وے دونوں سائڈز کو کہیں نہ کہیں کوآپریٹ کرنا ہوگا. سینٹ صاحب آپ جواب دینا چاہیں؟ میری کوئی بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ انتشار نہ پھیلائیں. ان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ یہ ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. اور یہ کہنا کہ اسمبلی میں تقریر میں کھڑے ہو کے کہ جی میں یہاں پہ ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں، میں عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے، وہی کوئی طریقہ ہے. آپ وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، آپ کا اپنے مینڈیٹ کے حساب سے آپ چل رہے ہیں. آپ نے یہ تھوڑی کہ آپ کہیں کہ جی میں ادھر آ گیا ہوں، اب میں جو ہے اور مجھے کوئی کام نہیں ہے، مجھے بس یہ ایک کام ہے. تو یہ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے اور پھر جو ان کا ماضی رہا ہے تباہ و بربادی والا، اس کی وجہ سے لوگ ملاقات کرانے پھر ان کے پاس جواز بھی نہیں رہے گا. انشاءاللہ آپ وعدہ کر کے جا رہے ہیں؟ میں وعدہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ جلدی. یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کیا ہونا ہے. مطلب وزیر اعظم صاحب نے پرمیشن کس سے لینی تھی؟ نہیں وہ پرمیشن والی بات کس سے غلط؟ وہ غلط. چلیں ٹھیک ہے. سینر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. حسن مرزا صاحب تھینک یو مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اینڈ شیر افضل مروت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم افغانستان پاکستان کی بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ابھی جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کا آخر میں لب لباب اور ساتھ ہی اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک اہم ملاقات، ایک اہم بیٹھک جو اس ٹائم پر استنبول میں چل رہی ہے، اور آبویسلی اس کے اندر ساری چیزیں کیٹر کرنے کی بات ہے. اسپیشلی وہ جو جوائنٹ سرویلنس والی بات ہے آف ٹیررزم، وہ کلیدی پوائنٹ ہے. پاکستان کا
ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب موجود ہیں جو کہ سابق سفیر رہ چکے ہیں افغانستان میں ایک بڑے امپورٹنٹ ٹائم پر، جس ٹائم پر انخلا ہو رہا تھا اس ٹائم پر ایمبیسڈر صاحب واز دیئر ان افغانستان. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے جوائن کیا. منصور صاحب یہ بتائیے گا، اب جو سچویشن ہے پوری افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس میں کشیدگی بھی ہوئی اور کشیدگی کے بعد بات چیت بھی ہوئی، اب جو ملاقات ہو رہی ہے، اب جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، اس سے کوئی دیر پا امن آ سکے گا، کنسیڈرنگ کہ ہم تو جب سے انخلا ہوا نیٹو فورسز کا، یو ایس کا، تب سے ہم افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے خلاف سرزمین یوز کرنے سے روکے، بٹ کچھ ہوا نہیں. اس ڈائلاگ کے نتیجے میں کوئی دیر پا امن کے امکانات؟ دیکھیں، پہلے تو ایک یہ بہت ہی مشکل سچویشن کریٹ ہو گئی تھی جب یہ دونوں سائڈز جو ہیں یا یہاں پہ بڑھتے ہوئے ٹیررزم کی وجہ سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے اتنے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے کہ ملٹری ایسکیلیشن تک اور ملٹری سٹرائکس تک نوبت جا پہنچی، اور اس کی وجہ سے بہت ٹینشنز بڑھی. لیکن پھر جو قطر اور ترکی نے انٹروینشن کی، اپنے گڈ آفیسز آفر کیے، اور پھر قطر میں پہلے ہی میٹنگ کے دوران دونوں سائڈز نے سیز فائر کو کنٹینیو کرنے کا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اعادہ کیا، اور کچھ خلاف ورزیوں کے باوجود وہ سیز فائر قائم ہے. تو اس سے ایک امید یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو اب دوسرا راؤنڈ ہے، اس میں جو بہت بنیادی جو اہمیت کی چیز ہوگی وہ یہ کہ کیا امپلیمنٹیشن میکینزم بنتا ہے، جوائنٹ امپلیمنٹیشن میکینزم کو دونوں سائڈ کس طرح ایگری کرتی ہیں، کس طرح کے میکینزم پہ ایگری کرتی ہیں. یہ ہمیشہ سے اس میں گزشتہ 3-4 سالوں سے اس میں ذرا اختلافات رہے ہیں. جب دونوں سائڈ بائیلیٹرلی اس کو ڈسکس کر رہی تھی تو یہاں پہ ایک جوائنٹ بارڈر کمیٹی کا پاکستان افغانستان کا میکینزم ہے، جس میں افغان سائڈ سے بھی سیکیورٹی کے آفیشلز ہیڈ کرتے ہیں پاکستان سائڈ سے. تو وہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اب چونکہ ترکی اور قطر بطور ثالث اور بطور گارنٹر کے موجود ہیں تو کس قسم کا جوائنٹ میکینزم ایگری ہوتا ہے. اور اگر وہ ایزیلی ایگری ہو جاتا ہے تو ہم حالات میں امپروومنٹ دیکھیں گے. حالات میں امپروومنٹ میں ایک رکھنا ہو سکتا ہے امبیسڈر صاحب، اور وہ ہے بھارت کی وہ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کوشش. افغانستان کے اندر اس سے پہلے طالبان کی حکومت سے پہلے والی حکومت کے ساتھ بھی انڈیا اچھا خاصا کولیبریٹ کرتا تھا. فتنۃ الہندوستان والی سچویشن تب بھی موجود تھی، اب بھی فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان طالبان کی حکومت ہوتے ہوئے وہاں سے اٹیک کرتے ہیں پاکستان پر، اینڈ دیر از اے ہیوی فنڈنگ فرام انڈین سائڈ ٹو دیز ٹیررسٹ اینٹیز. تو اس کو کیسے کیٹر کریں گے، اس کے اوپر افغان طالبان کو کیسے آمادہ کیا جا سکے گا؟ جی، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے بالکل صحیح ڈائریکشن پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. 2009 سے 12 تک میں پہلی دفعہ جب افغانستان میں پوسٹڈ تھا ایز ڈپٹی چیف آف مشن، تو اس وقت سے انڈیا کی بہت زیادہ انوالومنٹ تھی افغانستان میں. یو ایس اور نیٹو کی فوجیں موجود تھیں وہاں پہ، اور جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تمام افغان پروونسز میں بارڈر کے ساتھ ساتھ انڈینز جو تھے وہ افغان سوئل پر مختلف ٹی ٹی پی یا مختلف گروپس جو بی ایل اے یا اس طرح کے جو پاکستان اسپیسیفک گروپس تھے ان کی فنڈنگ کر رہے تھے. 2021 میں جب طالبان آئے تو انڈینز پھر وہاں سے ودرا کر گئے، نکل گئے، ان کو جانا پڑ گیا. اب 2022 سے 2025 کے درمیان جو پاکستان اور افغان طالبان کے ریلیشن میں یا افغان طالبان کی حکومت کے ریلیشنز میں جو تعطل آیا ہے، اس کی وجہ سے اب انڈیا کو دوبارہ ایک گراؤنڈ میسر ہوئی. اور ابھی ہم نے دیکھا جب افغان فارن منسٹر جو ہیں امیر خان متقی نے وہاں کا دورہ کیا تو بہت سے میسیجز انڈیا کی طرف سے آئے اور بہت سے میسیجز افغانستان کی طرف سے بھی آئے کہ وہ شاید انڈیا کے ساتھ اس قسم کی کسی پارٹنرشپ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات گرتے رہتے ہیں یا پرابلم میں رہتے ہیں تو انڈیا کو زیادہ موقع مل جائے گا. میرا خیال ہے انڈیا کو اسپیس کم دینے کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان اپنے تعلقات افغانستان سے ایسے رکھے، مشکلات کے باوجود، ٹیررزم کی مشکلات کے باوجود ایسے رکھے کہ انڈیا کو وہاں اوپن فیلڈ نہ ملے. ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے واٹر وہاں پہ ڈیمز بنانے کی بھی بات شروع کر دی ہے، اور جس طرح سے بھی وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا. تو میرے خیال میں ہمیں سے مراد ہے کہ ہم دونوں کنٹریز کو، پاکستان اور افغانستان، دونوں کو ایک دوسرے کے کنسرنز کو اپریشیٹ کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے عوام کی انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا.
افغان عوام TTP کو یا BLA کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں. اگر کچھ لوگ وہاں حکومت میں سے انٹیلیجنس سے سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. پاکستان کو بھی افغانستان کے ساتھ وہ والے روابط رکھنے ہوں گے جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، گروپس کے ساتھ رہنے کی بجائے ہم جو دونوں اسٹیٹس کے تعلقات ہیں، دونوں ملکوں کے دونوں عوام کے تعلقات ہیں، ان کی طرف. اچھا، دونوں عوام کے تعلقات کی بات کی آپ نے، ٹو پبلک ریلیشن شپس کی بات کی امبیس صاحب آپ نے، تو ایک سینٹیمنٹ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر پبلک ٹو پبلک ریلیشن شپس کی وجہ سے معاملات دو ممالک کے اندر صحیح ہوتے اور اسٹیٹس کے پھر تعلقات اس بیسس پہ صحیح ہو جاتے تو اتنی دہائیاں افغان ریفیوجیز کو پناہ دینے، بھائیوں کی طرح یہاں رکھنے کے باوجود بھی، پبلک ٹو پبلک ریلیشن شپ ہونے کے باوجود بھی اپنا پیٹ کاٹ کر افغانستان کے جو ہمارے ریفیوجی بھائی تھے ان کو سپورٹ کرنے کے باوجود بھی معاملات تو ٹھیک نہیں ہوئے. تو ایک طرف ٹیررزم ہے، دوسری طرف افغان ریفیوجیز والا معاملہ ہے جن کو اب ہم ان کا انخلا کر رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ لیکن یہاں پہ ذرا معاملہ فرق ہے. 3 ملین یا 3 ملین سے زیادہ اگر ریفیوجیز ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ یہاں پیدا بھی ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کے ایسیٹس بھی کسی نہ کسی طرح سے بن گئے ہیں، تو ان کی ریپیٹریشن کے معاملات بھی میرا خیال ہے کہ ہیومینیٹیرین پلان کے تحت ہی ہوں تو اس سے جو آئندہ ہمارے ریلیشنز میں تلخی نہیں آئے گی. اور وہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال کے آپ نمبر فکس کر لیں کہ ایک سال میں فرض کریں آپ 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 5 لاکھ لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کا وہاں سیٹل ہونا بھی آسان ہو جائے. جو ہیومینیٹیرین دشواریاں آئیں گی واپس جانے والوں کو، پھر اگر وہ بہت زیادہ دشواریاں آئیں تو وہاں آئندہ کے لیے پاکستان اور افغانستان کے حالات میں نیگیٹیوٹی آئے گی. اور یہ حالات تعلق پاکستان اور افغانستان کے بارڈر نے تو یہیں رہنا ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تو ایک دیربا نوعیت کے تعلقات ہیں، یہ تو رہیں گے، دونوں ملک ایک دوسرے کے نیبرز رہیں گے. تو میرا خیال ہے اس معاملے کو بھی ذرا سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ذرا تھوڑا سا تحمل کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ایسے پلانس دے دیے جائیں جو ہیومینیٹیرین، چونکہ ہمیں پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی کرٹیسزم کا سامنا ہو سکتا ہے کہ ہم ریفیوجیز کو اس طرح سے اگر بے دخل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رائٹ ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ریفیوجیز کے بارے میں جو پالیسی بنائے وہ ہر اسٹیٹ کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ تھوڑی سی ان کو اور انسانی بنیادوں کے مطابق بنا لیا جائے تو ان کے اثرات ذرا بہتر ہوں گے. لیکن پاکستان اس ٹائم پر اس بات کے بارے میں سوچے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا عالمی برادری جو ہے ہمارے ریفیوجیز، جو ہم افغان ریفیوجیز واپس بھیج رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ غزہ کے معاملے کے اوپر جینوسائیڈ کر رہا تھا اسرائیل، اپنے منہ میں دہی جمائے بیٹھی رہی، وہ ہمیں اگر ریفیوجیز پہ پن پوائنٹ کرے تو پھر یہ اس کے بارے میں ہمیں کیوں فکر کرنی چاہیے؟ ہمیں تو اپنے انٹرنل میٹرز کو دیکھنا ہے نا امبیسڈر صاحب. پلس یہی وہ کمیونٹی ہے کہ جہاں پاکستان نے انخلا پرووائڈ کیا اس ٹائم پر، جس ٹائم پر انخلا ہو رہا تھا نیٹو اور US فورسز کا، ہم نے راہداری فراہم کی، سیف پیسج فراہم کیا. انہوں نے ریفیوجیز کو لے کر جانا تھا اپنی طرف، وہ ریفیوجیز کو کیوں نہیں ایکسپٹ کر لیتے؟ ہمیں کیوں ڈکٹیٹ کرے گی عالمی برادری اس معاملے کے اوپر دہائیوں ریفیوجیز کو رکھنے کے باوجود؟ یہ بالکل بڑا ویلڈ کوشچن ہے. میں وہیں پہ تھا جب 2021 اور 20, 21, 22 میں، اور جب طالبان کا ٹیک اوور ہوا تھا تو ہم نے بڑی تعداد میں افغانوں کو، جو وہ چاہے کسی بھی سیگمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ریپیٹریٹ کیا تھا تھرو پاکستان، انسانی بنیادوں پر، ہیومینیٹیرین بنیادوں پر. اور بہت سے ویسٹرن ممالک نے، US نے اور بہت سے ویسٹرن ممالک نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیں یہ کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یہاں سے وہ اپنے ملکوں میں لے جائیں گے. کچھ لوگ گئے لیکن سارے لوگ نہیں گئے، اور پاکستان کے اوپر اب وہ برڈن بھی بنے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل بات، آپ کا اعتراض اور جو لوگ اس بات پہ اٹھاتے ہیں وہ درست ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس معاملے سے ڈیل کرنے کے لیے اگر ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں، کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جن کو فوری طور پہ واپس بھیجا جا سکتا ہوگا، ان کو آپ فوری طور پہ واپس بھیج دیں. جو کیٹیگریز ذرا ہیومینیٹیرین بنیادوں کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا فیزڈ ودڈرال کروا دیا جائے، ان کا فیزڈ ودڈرال کروا دیا جائے. جو لوگ پیدا یہاں ہوئے ہیں وہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو افغانستان انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور پاکستان میں پیدا ہوئے، ان کے لیے کوئی ذرا ڈفرینٹ پالیسی رکھ لیں. لیکن پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز جو ہے لانگ ٹرم میں
आज से 40-50 साल पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्या रिलेशंस होंगे, उसमें इन पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट होगा, उसको जरा हमें मद्देनजर रखना चाहिए। So I agree largely कि जो भी पॉलिसी होगी उसके आगे कई दहाइयों तक इम्पैक्ट होंगे, लेकिन जरा कुछ दहाइयां पीछे भी चले जाते हैं। बस साहब, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया अफगानिस्तान ने, उसके बाद फिर 1994 आता है, हमारे पेशावर के अंदर स्कूल की बस को हाईजैक किया जाता है, 3 हाईजैकर्स होते हैं, इस्लामाबाद ले आते हैं, यहां आकर रेड जोन में खड़ी करते हैं, फिर अफगान एम्बेसी के अंदर उस बस को लेके जाया जाता है। पता चलता है वो 3 हाईजैकर जो हैं या किडनैपर जो हैं वो डायरेक्ट उधर अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ के साथ ऑन कॉल मौजूद थे। सो ये वाली हिस्ट्री भी हमारे साथ मौजूद है। फिर हम लोगों ने ये अफगान तालिबान को जो भी जिस तरह की भी सपोर्ट हम उस टाइम पे दे सकते थे हमने दी 2021-22 के अंदर, उसके बावजूद भी ये लोग आज क्या कर रहे हैं, तो ये एक सेंटिमेंट तो ये भी पाया जाता है ना एम्बेसडर साहब। सो आज हम कैसे ट्रस्ट करें कि जो भी मुआहिदा होगा उसके अंदर ऑल ऑफ अ सडन टेररिज्म की सपोर्ट करना छोड़ देंगे, वो इंडिया से मुड़ के पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। सो ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका जो भी आउटकम आता है बज़ाहिर, उसको हम ऑन ग्राउंड कैसे ट्रस्ट करें कि वैसा ही होगा जैसा माना गया? अगेन बहुत ही वैलिड आपने नुक्ता उठाया है हिस्ट्री से। अगर आप 1947-48 से पाकिस्तान अफगानिस्तान की रिलेशन देखें आज तक, तो इसमें इस्लामाबाद और काबुल एक दूसरे के जो नजरियात हैं वो एक दूसरे के से मुतसादिम रहे हैं कई मामलों में, चाहे वो ड्यूरेंट लाइन का मामला हो, चाहे वो पश्तूनिस्तान का मामला हो अफगान जिहाद से पहले, बाद में फिर अफगान जिहाद भी रहा, तो दोनों ममालिक की एजेंसियां वो एक मुख्तलिफ बिल्कुल जावियों पर काम कर रही थी, बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ पॉलिसीज पर काम कर रही थी। फिर आपने जो अभी जो रिसेंट और फिर यूएस और नेटो की जो जब यहाँ मौजूदगी थी, तो एनडीएस जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी है वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहा था। तो अभी आपने जो रिसेंट मामला का जिक्र किया 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया और उसके बाद हमने उनसे ये पाकिस्तान ने नुक्ता उठाया कि जी टीटीपी के साथ जो टीटीपी का जो टेररिज्म है उसका कमा करने में हमारी मदद करें। तो मैं उस वक्त वहीं पे था जब अफगान तालिबान ने ये कहा था हमें कि हम टीटीपी के साथ पाकिस्तान को बात करनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तानी है। और फिर पाकिस्तान के कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने टीटीपी से बातचीत भी गैर रस्मी तौर पे की और नूर वली महसूद भी वहां मौजूद था, उनका कमांडर, और ये अफगान तालिबान की लीडरशिप के थ्रू हुआ। उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने फैसिलिटेट किया इस सारे प्रोसेस को। और हमारी भी यही तवक्को थी कि इंटेंशन ये है कि इस मामले का हल तलाश किया जाए, ना कि सिर्फ इस मामले को तूल दिया जाए। लेकिन अब गुज़िश्ता 3 सालों में जो टीटीपी के जो टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ा है और पाकिस्तान में शहादतें बहुत ज्यादा उनका नंबर बढ़ गया है, तो पाकिस्तान के लिए मामला तशवीशनाक तो है। और अब मैं समझता हूं कि चूंकि कतर और तुर्की भी इसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया है, उन्होंने ऑफर किए हैं अपने गुड ऑफिसेज, तो जो आपने बात कही है कि अफगान तालिबान की तरफ से क्या फैसिलिटेशन होती है टीटीपी को, वो अगर किसी एविडेंस शेयरिंग के जरिए और इम्प्लीमेंटेशन जॉइंट मैकेनिज्म के जरिए ये सामने आ सके, तो उनके लिए फिर मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अफगान तालिबान किसी इस किस्म की रविश को या किसी इस किस्म के ताल्लुक को जस्टिफाई कर सकें। उनके टीटीपी के साथ मरासिम होंगे, लेकिन हमारा पाकिस्तान की तो डिमांड यह है कि वो मरासिम किसी तरह भी पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के एक्शंस में मुआवन या मददगार। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे मईशत के हवाले से। एक सर्टेन इंप्रेशन बन रहा है पाकिस्तान की मईशत के बारे में कि सब डूब गया, क्या वाकई में ऐसा है या नहीं? ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जरा पाकिस्तान की मईशत की तरफ भी नजर डालते हैं। 10 बरसों के अंदर कर्जा जो है वो मजबूरी तौर पर 4 गुना बढ़ने का इंकशाफ हुआ है। वजारत खजाना के दस्तावेजात हैं जिसके अंदर ये इंकशाफ है। ये कहा है कि 1 दिहाई के अंदर पाकिस्तान का जो मकामी कर्जा है, डोमेस्टिक कर्जा, वो 13.6 ट्रिलियन से बढ़कर 54.5 ट्रिलियन रुपए हो गया है। और बैरूनी कर्जा पाकिस्तान का 6 ट्रिलियन से बढ़कर 26 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। कर्जा मजमूई कौमी पैदावार एज इन जीडीपी के 60% से बढ़कर 71% तक जा पहुंचा है। 2016 के अंदर
قرضہ جی ڈی پی کا 60% کے برابر تھا. ناؤ اٹ از 71%. وزارت خزانہ کے دستاویزات کے مطابق مالی سال 2025 کے اندر وفاقی حکومت کے خالص آمدنی کا 89% قرض اور سود کی ادائیگی پہ خرچ ہو جاتا ہے, اور اونلی اینڈ اونلی 11% ایسا ہے جو کہ اصل خرچہ, جو پرنسپل اماؤنٹ ہے, اس کی واپسی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ قرضہ بڑھ گیا, ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں, وہ سارا سود کے اندر جا رہے ہیں اور ڈیٹ سروسنگ کے اندر جا رہے ہیں, ہمارا پرنسپل ادھر کا ادھر کھڑا رہتا ہے. اور جب اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر یہ جو ڈیٹ ٹریپ ہوتا ہے یہ اس طرف بات جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو ڈسکس دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی بہت ساری شرائط ہے. جب آپ ڈیٹ ٹریپ میں پھنستے ہیں تو آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہیں. کچھ شرائط بڑی اچھی ہوتی ہیں, کچھ شرائط اچھی نہیں ہوتی ہے. ایک شرط یہ تھی کہ جی ایف بی آر کے جو اختیارات ہیں, جو ان کی اتھارٹی ہے, جو ان کی جورسڈکشن ہے, اس کو تبدیل کیا جائے. آئی ایم ایف کی شرط پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت نے وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس کو فعال کر دیا ہے. شرط یہ تھی جی کہ ایف بی آر ٹیکس جمع کرانے کا ادارہ ہوگا, ٹیکس پالیسی نہیں بنائے گا. ٹیکس پالیسی سازی کا اختیار ٹیکس پالیسی آفس کے پاس ہوگا. اب جو نیا آفس ایک فعال کیا ان لوگوں نے وزارت خزانہ کے اندر, وزارت خزانہ کے مطابق نیا آفس انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق ساری پالیسی کو پریپیئر کرے گا, تیار کرے گا. سو اب کسی بھی طریقے سے ایف بی آر کو اگر لگ رہا ہوگا کہ ٹیکس کم آ رہا ہے تو پالیسی چینج کر کے اپنے ٹیکس کے اہداف کو فج نہیں کر سکے گا. یہ چیز تو ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے آ گئی. اشفاق تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی از اے ویل نون اکانومسٹ, ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں. بہت شکریہ تولا صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. تولا صاحب, سب سے پہلے تو ایک تو ہم قرضہ لیے جائیں, ڈیٹ سروسنگ کے اندر پیسے جھونکے جائیں. پاکستان کی معیشت کے بارے میں ابھی کچھ دنوں کے اندر بھی یہ خبریں بہت ساری جگہ پر گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے, ملٹی نیشنلز جا رہی ہیں, بزنس کرنا مشکل ہو گیا. ہم تو ابھی کچھ عرصے پہلے تک تو یہ سن رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت بڑی مستحکم ہے, بڑی صحیح جا رہی ہے. تو پہلے تو یہ ریالٹی بتائے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے یا متزلزل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو انیکا. جس بڑے ٹرم آئل سے ہماری معیشت گزری ہے, جس طریقے سے ہم 13 سے 16 آئی ایم ایف کا پروگرام لے کے چلے تھے اور جتنا سکسیسفلی ہم نے اکمپلش کیا تھا, میرا خیال ہے وہ حالات تو اب نہیں رہے, اور نہ ان حالات کو میں دیکھ سکتا ہوں اگلے 3-4 سالوں میں. بارکیف جو حالات ہم نے پھر کووڈ اور کووڈ کے فوراً بعد دیکھے, ان سے کافی بہتر ہو گئی ہیں چیزیں. اور ریزن یہ ہے اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو ایک انفلیشن اور جو برنٹ تھا, آپ نے ایک ریمپنٹ ڈیویلیویشن کر کے کافی اپنی معیشت کو میرا خیال ہے ڈیمیج کیا, اور ہونا پڑا اس کو, بیکاز کہ آپ جیسے آپ نے بتایا کہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گئے تھے اور اس وجہ سے کرنا پڑا. دوسری طرف جب آپ نے اپنی ڈیٹ سروسنگ بڑھا دی تو اوبیسلی آپ جب پالیسی ریٹ بڑھائیں گے, گورنمنٹ مہنگا بورو کرے گی, تو اوبیسلی آپ کی ڈیٹ سروسنگ بڑھے گی. ڈیٹ سروسنگ بڑھتے ہی آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتے ہی اوبیسلی یو ہیو ٹو بورو مور, بیکاز کہ آپ کا جو فارمولا آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. آپ کی 57.5% بلکہ 58.5% آپ ٹیکس کی کلیکشن کا آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس نان ٹیکس ریونیو رہتی ہے, اور باقی آپ کو بوروئنگ کرنی ہے. اب آپ کی ڈیفنس, سود, اور جو آپ کو ایوارڈ دینا ہے نیشنل فائنانس ایوارڈ, اس کی مد میں آپ کے پاس نہیں ہوتا, اور آپ شروع سے ہی ڈیفیسٹ میں, اب ڈے 1 سے قرضے میں چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب پالیسی ریٹ اگر کم ہوتا ہے تو اگر 1% کم ہوگا آپ کا پالیسی ریٹ, تو آپ کو 600 بلین کے قریب کا آپ کو بریتھ ملتا ہے. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا پالیسی ریٹ 22 سے آلموسٹ 11 پہ آ گیا تھا, یعنی ایوریج تو کم آئی کیونکہ اس کے بیچ میں کم ہوتا گیا. تو آپ کا سبسٹینشلی آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ کم ہوئی تھی. اور اس مرتبہ میرا خیال ہے اگر ایڈوانٹیج اٹھایا جاتا اور 11 سے ہم 5 یا 6 پہ لے آتے, جو کہ میرا خیال ہے آرام سے آ سکتی تھی, تو میرا خیال ہے آج نتائج کچھ اور ہوتے اور ہماری اکانومی مزید بہتر ہو جاتی. بٹ اسٹیٹ بینک کا یہ خیال ہے, جو پالیسی مانیٹری بورڈ ہے ان کا, مانیٹری پالیسی بورڈ ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا, جو پچھلے سال بھی ان کا تھا مگر نہیں بڑھی تھی مہنگائی. اب ان کو فلڈ کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ شاید مہنگائی بڑھے گی, تو اس لیے ان کو پالیسی ریٹ کمی کرنے میں میرا خیال ہے مشکل ہو رہی ہے. حتیٰ کہ ہماری ساری پالیسی ریٹ مینٹین رہے گا تولا صاحب, کم نہیں ہوگا,
بڑھے گا تو نہیں؟ دیکھیں میں یہ تو میرا خیال ہے مانیٹری پالیسی بورڈ ہی سمجھ سکتا ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے دیکھیں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انفلیشن بڑھ رہا تھا، آپ کا ڈیویلیویشن ہو رہا تھا، تو سارا بوجھ عوام نے اٹھایا. تو اگر کہیں ریلیکسیشن دینے کی باری آئی ہے تو آپ کو عوام کو دینی چاہیے. اب دیکھیں پھر آپ عوام کے ساتھ یہ کہ لیزنگ ہو رہی ہے، نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنے کے بعد آپ کو مزید ڈیویلیویشن کرنی پڑے گی. تو ان سب چیزوں کو مروز خاطر رکھنا پڑے گا. اور اگر آپ رکھیں گے اور اگر اس طریقے سے آپ نے اپنی معیشت کو کنٹرول کیا تو میں سمجھتا ہوں اس کے نتائج بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ود دا کرنٹ پالیسیز تولا صاحب، ود دا کرنٹ پالیسیز جو ابھی چل رہی ہیں، لوگوں کو اب یہ تشویش ہو رہی ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے باہر جا رہی ہیں، پاکستان کی معیشت کے اندر تو ہو گئی گڑبڑ. تو یہ گڑبڑ ہے یا یہ اپرچونٹی ہے پاکستان کے بزنسز کے لیے کہ وہ جو سپیس ملٹی نیشنل کمپنیز کی ڈسٹریبیوشن ماڈل کی طرف آنے کے ساتھ اور یہاں جو باقی مینوفیکچرنگ ہے اس کے سائڈ پہ ہونے کے بعد جو سپیس بنے گی وہ لوکل بزنسز لے سکیں گے؟ از دیٹ ناٹ اے گڈ تھنگ؟ ہر چیز کے پازیٹو نیگیٹو تو ہوتے ہیں نا، پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں ہمارے. اب دیکھیں کچھ بہتری ہے اوبیسلی. دیکھیں میں آپ کو جیسے مثال دے سکتا ہوں کہ اگر ملٹی نیشنل گئی ہے کیونکہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے، وہ اب اس وقت جو ان کی جو پالیسیز ہیں، جو ان کی پرائسنگ ہے، تو وہ میرا خیال ہے ہم میٹ نہیں کر پائیں گے، اتنی امپورٹ ہم الاؤ نہیں کر سکتے. اب یہ کنزیومر کی چوائس ہوگی، وہ اتنی بڑی مارکیٹ کو چھوڑ نہیں سکتے، 25 کروڑ عوام کی مارکیٹ کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. جیسے مثال لے لیں پی این جی کی کافی پروڈکٹ ہیں، ڈائپر سے لے کے شیمپو اور ساری چیزیں ہیں، اینڈ وی ویلیو دیم. اوبیسلی بہت بڑا برانڈ ہے ایک دنیا کا. اگر وہ جا رہے ہیں اپنی مینوفیکچرنگ یونٹ کو یہاں سے ختم کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے دے آر گیٹنگ آؤٹ آف دا مارکیٹ. ان کی اوبیسلی ان سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی، پاکستان میں ٹیکس کافی ملتا تھا، امپلائمنٹ ملتی تھی. بٹ اگر آج ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، ان کے مارجن شرنک ہو گئے، تو میرا خیال ہے وہ ان کا ایک بزنس ڈیسیشن ہے اور اوبیسلی وی مسٹ ویلیو اٹ. تو میرا خیال ہے لوکل کافی چیزیں اب آ رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کی جگہ کافی برانڈس نے جگہ لے لی ہے. دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ ان کی بہت ساری پروڈکٹس تھیں جو اب میرا خیال ہے چائنا سے لوگ امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ آنے کے بعد سستی پڑ رہی ہیں. اب ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے ان پہ RDs لگائیں، تو یہ جو کہ عوام دوست پالیسی نہ ہوتی. اگر عوام کو ایک سستی چیز مل رہی ہے، صرف ایک ملٹی نیشنل کو اپیز کرنے کے لیے کام نہیں کیا جا سکتا. تو تولا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اشفاق تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب جو اپرچونٹیز آ رہی ہے نا، کسی بھی ملٹی نیشنل کے جانے کے بعد ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے. اس سپیس کے اندر اگر کوئی پاکستانی بزنس کوالٹی پروڈکٹ لے کر آتا ہے کم پرائسنگ کے اندر، تو اس کے لیے مارکیٹ بھری پڑی ہے. اسپیشلی لوکل پروڈکٹس کی کنزمپشن 2 سال پہلے وہ اسرائیل اور فلسطین والے معاملے کے بعد بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس اپرچونٹی کو ہمیں یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس حوالے سے ARYB اپنا پلیٹ فارم ARYB گلوبل کے حوالے سے اس میں پاکستانی بزنس مین کو، پاکستانی انٹرپرینورشپ کو جو ہے وہ انکریج کرنے کے لیے پرووائڈ کیے ہوئے. اگر آپ کے پاس کوئی بزنس پلان ہے یا آپ کا کوئی بزنس ہے جس کو آپ نے فروغ دینا ہے، جس کی بجٹنگ میں پرابلم ہے، بجٹنگ کے اندر آپ کو اسسٹنس چاہیے، تو ARYBglobal.com کی ویب سائٹ پر جا کے اپنے آپ کو رجسٹر بھی کروائیں تاکہ آپ کو گائیڈنس بھی دی جا سکے، آپ کے بزنس کو فروغ دینے کے لیے بھی ایک آپ کو سپورٹ مل سکے، تاکہ ہم لوگ اپنے یہاں لوکل بزنس کو تھرائیو کروائیں. وہ جو انٹرپرینور کا جو ایک بنانے کا سسٹم ہے نا، اس کو ہم آگے لے کر جائیں. صرف یونیورسٹیوں سے نکل کر کلرک نہ بنائیں، صرف نوکریوں تک نہ جائیں. لیٹس کریٹ دس انوائرمنٹ ان پاکستان جہاں پاکستان ایک تھرائیو کرنے والا ملک ہو، جہاں بزنس تھرائیو کر سکے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.